बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुमान टीवी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म कश्मीर लिंक से मैं सैयद अरशद कैलगरी कनाडा से आप सबको सलाम पेश करता हूँ, प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। ज़ुमान टीवी और कश्मीर लिंक का ये प्रोग्राम उन कश्मीरियों के लिए जो पिछले 73 सालों से कश्मीर की आज़ादी के लिए, अपने मादरे वतन की आज़ादी के लिए वो एक तरफ और दूसरी तरफ सियासत के नाम पर मजलूम और कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी तमाम कश्मीरियों से ये गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म से उन मजलूम और कसम परसी की जिंदगी गुजारने वाले कश्मीरियों की आवाज बने। हम आपको दुनिया के जिस कोने में भी कश्मीरी रह रहे हैं ये यकीन दिलाते हैं कि हम अपने मादरे वतन के लिए आवाज आते रहेंगे और we will always remember and pray for our motherland. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम कश्मीर लिंक के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कश्मीर इश्यू के हवाले से कश्मीरी और पाकिस्तानी लीडरशिप का किरदार। ये एक अटल हकीकत है कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में, उस मुल्क की हालत बनाने में और बिगाड़ने में जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वहाँ उस मुल्क, उस इलाके और उस खित्ते की लीडरशिप का किरदार बहुत ही अहम होता है। बदकिस्मती से हम जिस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर, वहाँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे 1947 से लेकर आज तक अपनों ने और गैरों ने हमारे साथ जुल्म सितम भी किया, नाइंसाफी भी की। लेकिन हम चूंकि बात करेंगे सबसे पहले कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, वहाँ की लीडरशिप के हवाले से कि उनका इस सारे मैस में क्या किरदार रहा, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही नॉलेजेबल, इंतहाई रेस्पेक्टेबल दो गेस्ट मौजूद हैं। बैरिस्टर अमीद बाशानी साहब टोरंटो कनाडा से और जावेद राठौर साहब शिकागो यूएसए से। मैं जाऊंगा अब सबसे पहले अमीद बाशानी साहब की तरफ। अमीद बाशानी साहब बैरिस्टर हैं, यहाँ कनाडा से इन्होंने लॉ की बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और लॉ प्रैक्टिस करते हैं। सियासत के ऊपर, ख्वाह वो बैक होम कश्मीर की सियासत है, पाकिस्तान की या इंडिया की सियासत है, या यहाँ कनाडा की सियासत है, उसके ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं। और वो जो पहला एक हमारा आज़ादी का जो सफ़र था, जो 1947 जिसके नतीजे में पाकिस्तान भी मार्ज़ वजूद में आया, हिंदुस्तान को भी आज़ादी नसीब हुई, कश्मीर के लिए भी एक ऐसी सो कॉल गोली हमारे गलों में फंस गई कि आज तक ना हमें से वो निगली जा रही है और ना उगली जा रही है। बाशानी साहब, इस तमाम सूरत हाल में जो हमारी कश्मीर की लीडरशिप है, जो 1947 से 5 अगस्त 2019 तक उनका जो किरदार रहा है, उसकी वजह से जो हालात बिगड़े हैं या अगर कहीं संवरे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से समुद्र को कूजे में बंद करेंगे? ये तो इतना बड़ा समुद्र है इधर कि इसको बंद करना तो बड़ा मुश्किल होगा। जी। लेकिन ये है कि
بات یہ ہے کہ دیکھیں 1947 سے اگر آپ بات شروع کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی ایک دردناک قسم کی داستان ہے، اور اس میں پھر اس کے اتنے پہلو ہیں، اس کے اتنے چیپٹرز ہیں کہ وہ پھر اس پہ مشکل ہو جاتا ہے بات پوری کرنا. تو یہ جو 24 اکتوبر 1947 کے بعد کی جو لیڈرشپ نے کیا رول پلے کیا، میرے خیال میں اس تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا، چونکہ پیچھے جائیں گے تو پھر ہسٹری میں جو مختلف رولز ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا کیا، شیخ عبداللہ نے کیا کیا، یہاں کی جو لیڈرشپ تھی. تو اس لیے اس سے آگے کی بات اگر ہم کریں تو دیکھیں آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ آپ کشمیر ایشو کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا آزاد کشمیر کے اندر موجود مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک جو سب سے بڑی اور اہم ترین وجہ ہے وہ ہماری لیڈرشپ کی ناکامی ہے. اب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ہر چیز کا بلیم ان پہ لگا دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک لیڈر بھی تو نہیں تھا نا. 47 سے لے کے تو 2020 تک ظاہر ہے درجنوں کے حساب سے لیڈرشپ چینج ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سب سے دشمنی ہے، لیکن جب ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب برابر رہے ہیں، کوئی 19-20 کا فرق رہا ہے. کچھ کریڈٹ کچھ لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اچھا کر دیا تھا، انہوں نے برا کر دیا تھا، اس نے یہ چیز لے لی، اس نے نہیں لی، لیکن بات چیز مجموعی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آ کے ہم جس سچویشن میں پھنس چکے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان لیڈرشپ کی اپنا کردار ادا کرنے میں ناکامی ہے، جس کو میں 2-3 طریقوں سے دیکھوں گا. ایک تو جو ہے وہ جو اس وقت ہمارا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، جو ہمارا ایکٹ ہے جس کے تحت ہم آزاد کشمیر گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، یا جو ہمارا بندوبست ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلق اور ایک طرح کا رشتہ ہے، ان سب چیزوں کو اگر آپ 1 بائی 1 دیکھتے جائیں تو آپ کو بعض اوقات ان ہمارے لیڈروں کی نیتوں پہ بھی شبہ ہوگا، اور بعض اوقات آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جان بوجھ کے تو ممکن ہے اپنی دھرتی کے ساتھ جو ایک وطن پرستی ہے اور ایک جو اپنی دھرتی کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو جان بوجھ کے انہوں نے اگنور کیا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 24 اکتوبر 1947 میں جو حکومت بنی تھی، اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کس نے بنائی، اس کے پیچھے کیا، چونکہ پھر میں نے کہا کہ لمبی ہو جائے گی، لیکن جو حکومت بنی تھی اس کے پاس اختیارات کیا تھے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں خارجہ سے لے کے ڈیفنس سے لے کے سوائے کرنسی کے باقی سارے اختیارات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پاس تھے. کرنسی کے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے بھی جو ہے وہ کشمیر میں کرنسی وہی روپیہ چلتا تھا. تو وہ اس وقت جو ہے وہ ہندوستانی روپیہ تھا، بعد میں پاکستانی روپیہ آ گیا، تو اس لیے کرنسی کبھی یہ ایشو رہا نہیں، چونکہ بر صغیر تو ایک حوالے سے اکانومی کے حوالے سے تو ایک جڑا ہوا خطہ تھا، تو اس میں ایک ہی کرنسی ہر جگہ پہ چلتی تھی. تو سوائے کرنسی کے باقی دفاع، خارجہ، اس میں جناب آپ کا فائنینس، اس میں ہر چیز جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی حکومت کے پاس یہ اپنے سارے اختیارات ہیں تو وہ ان اختیارات کو اس کا جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کرے یا ان کو گیو اپ کر دے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تعلق آپ کی وطن اور محبت کا سوال ہے. اب یہ جو وہاں پہ لفظ چلتے ہیں نا جی، وہ غدار ہے، وہ وطن دشمن ہے، اس میں آپ ذرا دیکھیں گے کس طریقے سے انہوں نے بددیانتی سے ان لفظوں کو بھی استعمال کیا کہ آپ اگر وہاں پہ کہیں کہ جی یہ جو کچھ ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا جیسے بھی اچھا تھا برا تھا، لیکن اس کو آپ کو برقرار اگر اس کو امپروو نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم برقرار تو رکھتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1949 کے معاہدے میں جا کے تو یہ سارے اختیارات بغیر کسی ڈیمانڈ کے، ان پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی فوجیں نہیں کھڑی تھی یا کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی تھی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان نے یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بلیم گیم میں جا رہے ہیں اور اپنی جو ہماری نااہلی تھی اور سستی تھی اور لاپرواہی تھی اس کو ہم جا کے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. اب دیکھیں 1949 کا جو معاہدہ ہوا اس میں آخر ایسی کون سی توپیں لگی ہوئی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو مان کے تو اس پہ سارا لکھ کے دے دیا جی کہ وزارت خارجہ بھی آپ کے پاس ہے،
اقوام متحدہ میں جو ہمارا کیس چل رہا ہے وہ بھی آپ ہینڈل کریں، فائنینس بھی آپ کے پاس ہے، یہ وسائل کے حوالے سے بھی ٹیکس بھی آپ کے پاس ہے، تو ہمارے پاس لے دے کے رہ کیا گیا جناب؟ اس کے بعد آپ ذرا مجھے بتائیں کہ 1949 کے معاہدے کے بعد آزاد کشمیر حکومت کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ اب اس میں جس نے اپنے لیے معاہدہ کیا، میں اگر یہ کہوں کہ نہیں جی وہ محب وطن تھا، ہم جیسے لوگ غدار ہیں جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں یا اس ملک کے اندر معاشی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف کرتے ہیں یا اس ملک کے غریب کے لوٹے پیٹے لوگوں کے معاشی معاملات کی بات کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے ڈرب کرنے کے لیے غدار ہیں۔ اور جس نے خود جا کے لکھ کے دے دیا کہ جناب یہ لیں آپ کو پہنچا، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہیرو ہیں، ان کی تصویریں بھی لگیں، ان کے نام پہ سڑکیں بھی بنیں، ان کے حق میں نعرے بھی لگیں، ادروائز جو ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 1949 کی۔ 1949 کے بعد جب یہ بات ختم ہو گئی تو چلیں اگر ہم یہ بھی ان کو معاف کر دیتے تو آگے چلتے، ہم اگر یہ بھی ہم معاف کر دیتے، بھلا دیتے اور نئے سرے سے جدوجہد کرتے کہ ٹھیک ہے جی جو جو حقوق ہم اب واپس لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے، آگے چل کے اگلے جو لیڈر تھے ہمارے، انہوں نے تو بالکل ان سے بھی آگے بڑھ کے تو وفاداری کے چکر میں خود جا کے تو اپنی شناخت کے خلاف بھی، جو ہماری اپنی ایک الگ شناخت تھی اس وقت کم از کم، اس کے خلاف انہوں نے جا کے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سردار قیوم صاحب کی۔ پہلے میں نے جو معاہدہ کیا بات کی تھی، بائی دا وے 1949 کا معاہدہ، اس پہ اس کے ذمہ دار سردار ابراہیم صاحب ہیں چونکہ اس وقت اقتدار ان کے پاس تھا۔ تو اب میں بات کرتا ہوں سردار عبدالقیوم خان صاحب کی۔ ان کے بارے میں جب کبھی بھی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو وہ جو ایک انڈین شو ہے، وہ رجات شرما کا شو آپ کی عدالت، اس کا ایک انٹرویو میں ہمیشہ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں، جس میں کہ سردار صاحب اس وقت وہ دورے پہ گئے ہوئے تھے تو اس نے انٹرویو کیا ان کا، تو ان سے پوچھا کہ جناب آپ تو کہتے ہیں ہم آزاد کشمیر کے ہیں، تو وہاں تو کوئی آزادی تو مجھے نظر نہیں آتی، وہاں تو سب اختیارات انہوں نے آپ سے لیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بڑی تفصیل سے سردار عبدالقیوم خان صاحب نے ان کو بتایا کہ جی بالکل وہ اختیارات انہوں نے لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے نہیں لیے، وہ ہم نے خود دیے۔ اب اس کے پیچھے آپ سوچ دیکھیں کہ جب ہمارے لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد کشمیری ہیں، تو ظاہر ہے پھر اسی ترتیب سے بات تو جائے گی کہ انہوں نے خود ہی بے پوری محنت کر کے ایسے قوانین بنوائے آزاد کشمیر کے اندر کہ جہاں پہ ایک آزاد سوچ کو، ایک جمہوری سوچ کو یا منصفانہ جو ایک جدوجہد ہے اس کو دبانے کے لیے انہوں نے زیادہ زیادہ جا کے پاکستان کو یہ کہا کہ بھائی ہم تو یہاں پہ ناگزیر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نہ ہوں تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طوفان کی مثال دیتے تھے ہم لوگوں کو دکھا کے، کہ ہمیں بعض اوقات اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے کہ دیکھیں جناب سردار عبدالقیوم خان کی ساری سیاست یہ تھی کہ وہ پاکستان کو ڈراتے تھے کہ یہاں بنگلہ دیش بن جائے گا۔ تو ان سے وہ پوچھتے تھے وہ کیسے، تو کہتے جی یہاں یہ کچھ پروفیسر ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ دیکھیں کون سے پروفیسر تھے اور کون سے اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں پتہ ہے اس کا ان کی کتنی طاقت تھی، کیا ان کی تھی صلاحیت کہ وہ بنگلہ دیش بناتے۔ لیکن انہوں نے اس کو پیش کر کے تو یہ ثابت کیا کہ میں ناگزیر ہوں، اس لیے آپ میری حمایت کریں، جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ وزارت امور کشمیر کی طرف سے باقاعدہ چٹھی جاری ہوئی، اس کو چٹھی کہتے ہیں، خط بھی نہیں کہتے، چٹھی لفظ یوز ہوتا ہے، جو وزارت جو آزاد کشمیر میں سرکولیٹ ہوئی سارے محکموں میں کہ آج کے بعد جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے وہ واحد آفیشیل پارٹی ہے آزاد کشمیر کی اور سب لوگوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ کین یو امیجن کہ آپ نے ایک طرف تو شور ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم کشمیر اس لیے آزاد کرا رہے ہیں کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ مطلق العنان حکومت ہے اس کی، اور وہ ہمیں یہاں پہ سیاست نہیں کرنے دے رہا یا پارٹیاں نہیں بنانے دے رہا۔ دوسری طرف آپ ایک ٹکڑا جو آپ نے کھسکایا ریاست کا، اس کے اندر آپ اتنے بدترین قسم کے عمل پہ اتر کے آ گئے کہ آپ پاکستان کی وزارت امور کشمیر کی طرف سے چٹھی لے کے تو وہاں کے ٹیچروں کو اور سرکاری ملازموں کو ان سب کو سرکولیشن دیتے ہیں کہ جناب آپ مسلم کانفرنس کی حمایت کریں، اور باقی پارٹیوں کی، باقی پارٹی بننے کا تو سوال ہی کوئی نہیں جب ایک سرکاری پارٹی بن گئی۔ یہ گیم جو تھی جس میں کہ چودھری غلام عباس صاحب بھی ایک کریکٹر تھے، اور ان لوگوں نے مل جل کے آزاد کشمیر کو ایک باعزت
ایک جمہوری ماڈل بنانے کے بجائے انہوں نے کہا جی یہ بیس کیمپ ہے. اب بیس کیمپ جو ہوتا ہے جناب یہ ایک فوجی ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس میں جو فوجیں لڑتی ہیں تو وہ کسی جگہ پہ جا کے ایک کیمپ بنا کے تو اس کو بیس قرار دیتی ہیں کہ جی یہ لڑائی آگے جاری رہے گی. بیس کیمپ کو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ سارا ایک فوجی اس کے اوپر رنگ چڑھا دیا گیا اور لوگوں کو مس گائیڈ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمیں یہ لڑائی لڑنی ہے تاکہ لوگ نہ اپنے حقوق مانگیں نہ نوکریاں مانگیں نہ وہاں کی تعمیر و ترقی کی بات کریں نہ پلوں اور سڑکوں کی بات کریں نہ ہاسپٹل اور اسکولوں کی بات کریں. تو یہاں بیٹھ کے ہم گولیاں چلاتے رہیں تو ہمارے سے کوئی پوچھے گا نہیں. تو یہ سارا قصہ جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے سوائے دو چار لوگوں کے ایک کے ایچ خورشید صاحب تھے یا اس طرح کا ایک دو بندے جنہوں نے کہیں ممتاز راٹھور صاحب تھے جنہوں نے کو تھوڑا بہت لیڈرشپ کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ غیرت شو کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا. یہ سلسلہ آگے جا کے ایک ایسی شکل میں بن گیا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ تو بیچارے اپنے آپ کو ملازم سمجھتے ہیں وزارت امور کشمیر کا یا کشمیر کونسل کا یا پاکستان کی جو پاورفل ایلیٹ کلاس ہے اس کا. ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں کہ کس وقت اگر اقتدار کا کوئی نیا ٹکڑا ابابی الیکشن آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اس میں جا کے. تو اس لیے میں بات بہت لمبی کرنے کے بجائے مختصر اس کو ایسے کوزے میں بند کروں گا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے گزشتہ 70 سالوں میں مسلسل فراڈ ہوتا رہا یعنی جس کو فریب مسلسل آپ کہتے ہیں. اور ان لوگوں نے اپنے الو سیدھے کیے. وہاں پہ دیکھیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خاندان کے تعارف کراتے ہیں کہ ان کے دادا صاحب یہ تھے اور ان کے پوتے یہ ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا اپنے معاملات انہوں نے سیدھے کیے. سردار عبدالقیوم خان صاحب دھیر کوٹ میں ہم جیسے غریب لوگوں کی طرح غریب گھر میں رہتے تھے روٹیاں باؤنڈ کے جو سیاست انہوں نے شروع کی تھی تو اب ان کا خاندان جو ہے نسل در نسل ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو کرپشن بددیانتی نااہلی کی ایک لمبی داستان ہے جس کو جتنے گھنٹے ہم سناتے رہیں ختم نہیں ہوگی. تھینک یو ویل سیڈ باشانی صاحب. میں جاؤں گا جاوید راٹھور صاحب کی طرف. جاوید راٹھور صاحب کیونکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاست کو بہت نزدیک سے بلکہ ایکٹیو رول پلے کیا انہوں نے وہاں. ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ بھی رہے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی رہے اور اب یہاں یو ایس اے میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے میں جو ان کے لیے کشمیر کے حوالے سے جو درد اور جو ایک جھنڈا لے کے یہ یو ایس اے کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک اور جتنے بھی فورمز اویلیبل جہاں اپنی کیپیسٹی میں ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے وہاں کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں. کشمیر سالیڈریٹی کونسل کے ون آف دا بانی ممبرز میں سے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کو یہ اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے خواہ وہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے یا وہاں کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے لوگ سر جوڑ کر ایک زبان ہو کر آواز اٹھائیں. جس طرح راٹھور صاحب باشانی صاحب نے بڑے جامع انداز میں اور گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے انفارچونیٹلی کہ ایک طرف ہماری جو علاقے پاکستان کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے لٹرلی بنی گالا رائے ونڈ بلاول ہاؤس اور جی ایچ کیو کو اپنا قبلہ بنا کے رکھا ہوا ہے. دوسری طرف ہماری نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں جن کے آپ اگر تعداد گنے تو وہ تعداد ہمیں بعض اوقات جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 21 ہیں 22 ہیں 25 ہیں کتنی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شور ہوگا اٹھتا ہے جس طرح کہ 5 اگست 2019 کا ایک ظلم ہمارے ساتھ کشمیر میں ہوا انڈیا کی طرف سے تو کہیں سے آزادی مارچ کے نعرے لگے کہیں سے جو وہ یہ ہوا کہ ہم سیز فائر لائن کو قبول کریں گے لیکن پھر وہ ساری جاگ جو ہے وہ صابن کی جاگ بالکل اس طرح بیٹھ گئی کہ اب جو ہے نا وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ واٹ از گوئنگ آن. تو آپ اپنے ویژن کے مطابق اپنی وزڈم کے مطابق آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ
یہ انٹینشنلی سارا کچھ ہو رہا ہے یا ان لوگوں سے خواہ وہ اس سائڈ کی کشمیری لیڈرشپ ہے یا دوسری سائڈ کی کشمیری لیڈرشپ ہے، وہ انٹینشنلی لوگوں کو جو ہے نا یہ ایک ڈگڈگی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ ارشد صاحب آپ کا. سب سے پہلے باشانی صاحب نے بڑا تفصیلاً صورتحال بیان کر دی، تو میں اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے نقصان پہلا جو کشمیریوں کو ہوا وہ کشمیریوں کی اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا. اگر 1947 میں شیخ عبداللہ مرحوم اور چودھری غلام عباس اور مہاراجہ جو ہری سنگھ ہے وہ ایک پیج پہ ہوتے تو کشمیر تقسیم نہ ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ اگلی بات جو ہے وہ جناب یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی بات ہے کہ اس وقت جو حالات تھے، پاکستان بن رہا تھا اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ تھے، اور کچھ ہمارے لیڈروں نے جس طرح باشانی صاحب نے کہا کچھ غلطیاں جان بوجھ کر کی یا وہ اس جذبات میں بہہ گئے، وہ حالات تھے. لیکن اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جس راستے پر جا رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ نے یہ نہیں سوچا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں ہم کہاں پہنچیں گے. ہم نے نہ تو کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام کیا، نہ انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس، نہ روزگار ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ ایگریکلچر ہے، نہ کوئی اور صنعت ہے، نہ ٹورزم ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بیچارے جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے مجبور ہیں. اگرچہ آزاد کشمیر میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر ہیں، لیکن کھانے کے لیے سچی بات ہے وہاں روزگار نہیں، اور لوگ جا کے باہر کی دنیا میں دھکے کھاتے ہیں. تو یہ ایک جینوئن مسائل ہے، ان کو نظر انداز کیا گیا اور لوگوں کو محض جذباتی بنا کر کبھی کشمیر بنے گا پاکستان، یا کبھی ان کو برادری ازم کے نام پر، کبھی اور سیاست کے نام پر ان کو استعمال کیا جاتا رہا. لیکن عملاً کشمیر کی نہ تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ کیا گیا اور نہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیا گیا. میں ایک مختصر سی مثال دوں گا آپ کو. جب محترمہ وزیر اعظم پاکستان بنی تو میں اس وقت ان کو ایک سمری بھیجی، پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات ہونے لگے تھے، تو میں نے ایک سمری بھیجی کہ ان مذاکرات سے پہلے کشمیریوں کو اعتماد میں لیا جائے، ساری کشمیری لیڈرشپ کو بلا کے تو وزارت خارجہ میں بریفنگ دی جائے، ان سے کنسلٹیشن کی جائے. خیر کچھ مشکلات ہوئی لیکن فائنلی وہ اپرووڈ ہو گئی. مجھے انہوں نے کوارڈینیٹر مقرر کیا، تو میں نے سارے لیڈروں کو بلایا اور جب وہاں کانفرنس ہوئی اور کانفرنس میں جو باتیں سنی وہ میں آج آپ کو اور آپ کے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں. میں خود ورطہ حیرت میں پڑ گیا. سردار ابراہیم خان صاحب نے اس وقت کہا کہ میں جب قائد اعظم کے ساتھ تھا تو اس وقت وزارت خارجہ میں آیا تھا، اس کے بعد آج آیا ہوں. سردار عبدالقیوم خان صاحب نے کہا جی کہ میں بھی پہلی بار وزارت خارجہ میں آیا ہوں. اور سردار سکندر حیات صاحب ابھی حیات ہیں، وہ تصدیق کریں گے، انہوں نے کہا جی کہ میں 2 بار وزیر اعظم رہا ہوں اور ابھی صدر ہوں، تو میں پہلی بار آیا ہوں. تو خیر راٹھور صاحب نے کہا کہ یہ محترمہ کو کریڈٹ جاتا ہے، اور باقی جو امان اللہ خان صاحب، صفی صاحب اور جو لوگ تھے ان سب نے کہا جی آج ہمیں احساس ہوا کہ پاکستان واقعی سیریس ہے کشمیر کے لیے. تو جب یہ میں نے لیڈروں کی باتیں سنی تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اگر ہمارے لیڈروں کی ایکسیس وزارت خارجہ تک نہیں ہے تو یہ کشمیر کو کہاں آزاد کرائیں گے. اور اس سے ان کی کشمیر سے وابستگی اور سنسیریٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کو صرف ایک پریٹیکسٹ کے طور پر یوز کیا گیا وہاں حکمرانی کے لیے، اقتدار میں برسر اقتدار رہنے کے لیے. پاکستان کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے بند باندھا ہوا ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا گیا جی کہ ہم الحاق پاکستان کر رہے ہیں یا ہم پاکستان کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن یہ ساری ایسی باتیں تھیں جو بالکل سیاسی تھیں اور ایکسپلائٹیشن پہ مبنی تھی. ان کے پیچھے کوئی روڈ میپ نہیں تھا، نہ کوئی اسٹریٹجی تھی، نہ کوئی پلاننگ تھی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت ساری لغزشیں ہیں، غلطیاں ہیں ہماری، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو بلیم کرنے کے بجائے میں اس وقت آزاد کشمیر کے موجودہ عوام کو بلیم کروں گا، میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا، میں آپ کو بلیم کروں گا، میں باشانی صاحب کو بلیم کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ماضی سے سبق تو سیکھ سکتے ہیں لیکن ماضی میں رہ نہیں سکتے. ہم نے جانا مستقبل میں ہے، اور مستقبل میں جانے کے لیے
माजी से सबक सीखना जरूरी है। और चंद पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि हम ये हालात को कैसे बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से हमारा प्रॉब्लम ये रहा कि कश्मीर के इशू के हवाले से हमारा नैरेटिव कभी भी दुरुस्त नहीं रहा। दुनिया इसको ये समझती है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई सरहदी मसला है, और पाकिस्तान ने भी बड़े कंफ्यूज अंदाज से दुनिया के सामने जिस तरह मसला पेश किया, दुनिया ने इसी तरह परसीव किया और इसको बायलैटरल इशू समझा। हमें दुनिया को ये बताना है कि सबसे पहले अपना नैरेटिव दुरुस्त करना है और ये बताना है कि ये मसला दो मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े का नहीं है, बल्कि लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला है, जो प्लेबिसिट है। और प्लेबिसिट का जो ऐसा हक है कि वो ना विड्रॉ हो सकता है, ना ट्रांसफर हो सकता है, ना कैंसिल हो सकता है, और हमें प्लेबिसिट चाहिए और उसके लिए हमें जदोजहद करनी है। अब हम अगर इस मसला को, मैं समझता हूं कि सिर्फ कश्मीरियों का मसला बनाएंगे तो फिर भी हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। हमने इसको बैनुल अक़वामी मसला बनाना है और एक आलमी सतह पर एक पब्लिक मूवमेंट बिल्ड करनी है, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड के लिए हुई थी। और वो मूवमेंट तभी होगी जब हम ह्यूमन राइट्स को आगे लेके चलेंगे, हम लोगों की बुनियादी आजादियों को आगे लेके चलेंगे, दुनिया को अपने साथ मिलाएंगे। सिर्फ हम कश्मीरी आपस में बात करते रहे, हमारे लीडर वहां से आए, दौरे करें और यहाँ हम ही से खिताब करके वहां कहें जी कि उन्होंने जाके अमेरिका में मसला कश्मीर उजागर किया, ऐसे तो कभी भी नहीं होगा। यानी हम अपने आप से फरेब कर रहे हैं, अपने लोगों से फरेब कर रहे हैं और अपनी जात को भी धोखा दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों से हमें बाहर निकल के हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगी और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना होगी कि सबसे पहले हम कश्मीर के अंदर जो मसाइल हैं उनको हमने कैसे टैकल करना है, कश्मीर की हुकूमत को कैसे बाइख्तियार बनाना है, वहां अपनी पोजीशन को कैसे असर्ट करना है, और पाकिस्तान के साथ जो हमारे रवाबत है वो बहुत मुस्तहकम होने चाहिए। वो महज बयानात की बुनियाद पर नहीं, लेकिन उनमें ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। यानी कश्मीर एक कॉलोनियल स्टेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा, आपको पता है कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई वापडा हमें कंपनसेट नहीं करता तो हम पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं जा सकते। वो कहते हैं जी कि आप तो, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपके बारे में खामोश है, और कश्मीर में हम जाते हैं तो वो वापडा तो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो यानी बहुत सारी ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो हमारी आजाद कश्मीर की मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है और मौजूदा जमातें हैं और मौजूदा लीडरशिप है, मैं नहीं समझता कि उनके अंदर इतना अदराक है या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इन मामलात को सही तरीके से हल करें, बजाय इसके कि आप बयानात तो दे देंगे पब्लिक कंजप्शन के लिए, लेकिन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर होंगे, जब प्रैक्टिकल बात करने की बात होगी, जब कैपेसिटी की बात होगी, डिलीवरेंस की बात होगी, मैनेजमेंट की बात होगी, तो फिर कुछ नजर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में आजाद कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को सामने आना चाहिए और उनको अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी चाहिए, बजाय कि वो रवायती पॉलिटिक्स की नजर होते रहे। तो मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मैं आपके सवाल से दूसरी तरफ चला गया। इट्स ओके, वी विल कवर एवरीथिंग। बाशानी साहब, ये तो जिस तरह आपने भी कहा और राठौर साहब ने भी कहा, और ग्राउंड पे जो हमें नजर भी आ रहा है कि हमारी जो इस साइड की कश्मीरी लीडरशिप है उन्होंने क्या किरदार अदा किया, उन्होंने कितना एक वहाँ के कश्मीरियों की हालत बदलने की कोशिश की, या कश्मीर के इशू के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जिसके नतीजे में आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े न होते। लेकिन इंडियन ऑक्युपाइड साइड कश्मीर पे भी, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो इस साइड की कश्मीरी लीडरशिप है उनके लिए एक सबूक होना चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए कि जो हालत उनकी आज वहां पे है यही हालत मोर और लेस जो है ना ये हो चुकी है, या अगर कोई फर्क है तो वो चंद महीनों में या सालों में वो भी खत्म हो जाएगा। मैं एक छोटी सी आपके साथ बात शेयर करूं कि शेख अब्दुल्ला के बारे में, जो उन्होंने सबसे पहले जो महाराजा से जो हल्फ लिया, उस हल्फ के जो अल्फाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वो अल्फाज क्या है। जो 27 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने हल्फ लिया कि मैं शेख अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद इब्राहिम
جس کو جموں و کشمیر کا نازم عالم کر کیا گیا ہے، الفیہ عائد کرتا ہوں کہ میں ہیز ہائنس مہاراجا ہری سنگھ سلطنت انگلیشیا والی جموں و کشمیر ان کے وارثین اور جانشینوں کا وفادار رہوں گا۔ اس الف کے نتیجے میں شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، مفتی فیملی اور آزاد فیملی سارے مستفید ہوتے رہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہمارے اس سائڈ پہ ایک پوری ایلیٹ جو ہے وہ مستفید ہوتی رہی۔ لیکن جب ان کو یوز کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا تو 5 اگست کے بعد ان کی جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یہی جو لوگ یا جو قومیں یا جو لیڈر اپنی عزت کرانا نہیں جانتے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے لیکن حالات یہاں پہ بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ کل ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی اشر ہوگا۔ آپ چونکہ وکیل ہیں باشانی صاحب، جس کوئی فریق آپ کے پاس آتا ہے مقدمہ لے کے، اور اگر اس کا وکیل ہی اتنا کمزور ہو تو اس مقدمے کا جو اشر ہوتا ہے بینگ اے وکیل آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کشمیر کمیٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں شہریار آفریدی، ان کی ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اگر وہ آپ سنیں اور اس کے بعد میں کوسچن کی طرف آؤں گا کہ میں کیا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے وکیل۔ وہ ہے ایک کلپ، اگر نہیں ہے تو اوکے، لیکن ہمیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے خطاب سے لے کے اس وقت تک ان کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادھر کشمیری مر رہے ہیں، لوٹ پوٹ رہے ہیں، وہ ان کی جائیدادیں جل رہی ہیں، یوتھ جو ہے وہ سڑکوں پہ روزانہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ اس بیانیے سے ایک قدم بھی آپ نہیں بڑھے۔ عمران خان صاحب کا یہ اس کے بعد بیان تھا جنرل اسمبلی کے خطاب کے بعد کہ جو ان لوگوں کو بچانے بندوق لے کے جائے گا وہ پاکستان کا بھی غدار ہوگا اور کشمیریوں کا بھی غدار ہوگا، جو اگر پیدل جائے گا ان کو جلوس کی صورت میں بچانے کے لیے وہ بھی غدار ہوگا۔ دنیا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ بھی خود عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہو؟ اور مقصد ہمارا ایک ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، اس کاز میں نے پہلے کہا، جس طرح ہم کل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ایسے کشمیر کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ میرے پرائم منسٹر صاحب جتنی عزت پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو دیتے ہیں، آپ خود ان سے پوچھ لیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ وہ تمام نیگیٹو انرجی جو اس وقت پریویل کر رہی ہے اس کی نفی ہے۔ ہماری یہ کشمیر کمیٹی، ہماری یہاں موجودگی، اور پرائم منسٹر صاحب کووڈ پوری دنیا نے اس کو جکڑا، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ آج یہ جو فاشسٹ مودی، جس کو واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، انٹرنیشنل میڈیا، یو این کی رپورٹ 2018-2019 ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، آج جو ہندوستان مارجنلائز ہو رہا ہے، اندازہ کریں نیپال جیسا ملک، اندازہ کریں بنگلہ دیش، اندازہ کریں نیبرنگ تمام کنٹری، شری لنکا، یہ بھی لداخ میں جو ہوا ہے، ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر وہ فالٹ لائنز، چاہے وہ آسام ہے، چاہے وہ خالستان ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہندوستان کے اندر وہ تمام ایریاز ہیں، ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک چیز آپ کو بتانی ہے، ہم نے کوئی سرٹیفکیٹس نہیں لینے، ہم نے کوئی گولڈ میڈلز نہیں لینے، ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ ہماری کمٹمنٹ رب سے، اور یہ وقت ثابت کرے گا۔ یہ ہیں جی موجودہ کشمیر کمیٹی ہمیں آزاد کرانے والی کمیٹی کے چیئرمین، اور اس سے پہلے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم ہمیں کشمیر آزاد کرا کے دے گئے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں کشمیر آزاد کرا کر دے گئے۔ آپ کے نزدیک پاکستان کی لیڈرشپ، یہ جو سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آئی ہیں ان کا کردار بھی، اور جو اقتدار میں نہیں ہوتے جب، تو وہ کشمیر کے بارے میں جو ان کے پیٹ میں ایک مروڑ اٹھتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو پہلے آپ نے بات کی تھی نا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ نے وہ مثال دی تھی کہ وہاں پہ کس طرح جو ہے جو وفادار لوگ تھے ان کو وفاداری کا جب ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔
اور یہی بات اس طرف بھی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کی ابھی یہ کشمیر کمیٹی والوں نے، بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی ایک بہانہ تلاش کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے، جلسوں میں بیٹھ کے، میٹنگز سے لے کے ہر جگہ پہ صرف ہندوستان کے خلاف بات کریں، چونکہ اس سے آپ کا کچھ جاتا نہیں ہے، اس سے آپ اصل بات کی طرف نہیں آتے. مثلا یہ صاحب اگر پہلے بیٹھ کے آزاد کشمیر کے وسائل اور اختیارات کی بات کریں اور اس بات کی بات کریں کہ یہ آزاد کشمیر کے ساتھ جو لوگوں کے مطالبات ہیں اپنے وسائل کے حوالے سے، ان کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے. اب یہ کہہ دینا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی بڑی عزت کرتے ہیں اور مودی صاحب کو 2-3 گالیاں دے کے وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طرح کہ راٹھور صاحب نے کہا تھا. تو اس حساب سے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا رہا ہے، کشمیر کمیٹی کے نام پہ ہو یا کسی سیاستدان کی طرف سے یا کسی وزیر اعظم کی طرف سے، کہ وہ عوامی جو مسائل ہیں اور ہمارے جو وسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کی سے اندر سے جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے بات کی تھی وکیل کی، کہ دیکھیں جو ایک لائر ہے یا وکیل ہے اس کا کام ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا، اور اس میں ذاتی غرض اس کی صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ایک تو اس کی پروفیشنل کمٹمنٹ پوری ہوگی جو آپ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے مریض کی جان بچانا، اسی طرح ایک وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر حد تک جائے، اور اس میں جو اس کا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہ اس طرح فیس کی حد تک ہوتا ہے جو انیویٹیبل ہے، چونکہ ظاہر ہے کوئی ہر آدمی مفت میں دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا. نظر ہو اپنے کلائنٹ کی جائیداد پہ کہ میں آپ کا کیس لڑ رہا ہوں، آپ مجھے آپ کے 40 کنال زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ مجھے ہائر کریں کہ بھائی یہ زمین ہے آپ کی اتنی فیس ہے تو آپ یہ مقدمہ لڑیں، تو میری اگر نیت یہ ہو کہ میں نے اس کی زمین پہ ہی قبضہ کرنا ہے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جس کو پوری دنیا کی لا سوسائٹی ایک مس کنڈکٹ قرار دے کے فوراً لائسنس کینسل کرتی ہے. اگر آپ میرا کوئی ایک کلائنٹ لے کے آ جائیں جس سے میں نے فیس کے علاوہ اس کی کسی چیز پہ، بلکہ یہاں کی لا سوسائٹی کا تو یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے بارو نہیں کر سکتے، نہ اس کو لینڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے، چونکہ پھر اس میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ انوالو ہو گیا. وہ جو ہماری وکالت ہے پاکستان کر رہا ہے، اس نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ یہ کشمیر ہمارا حصہ ہے جی، اور اب تو نقشے میں بنا کے پیش کر دیا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، تو اس کو وہ وکالت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو فریق بن گیا. تو فریق وکیل نہیں ہوتا ہے، وکیل جو ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس میں اس کا پرسنل انٹرسٹ نہ ہو. تو اس حساب سے بات یہ ہے کہ جی یہ میں اگین اور اگین یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ دیکھیں کشمیر کے نام پہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، اور جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور ہم اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اپنی دشمنوں کے خلاف نہیں کریں گے اور اپنی بات نہیں کریں گے، اپنے وسائل اور اپنے مسائل کی بات نہیں کریں گے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں نے کہا 2-3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی اور بار بار کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہماری سرحد ہے اس کے اوپر 2 فوجیں کھڑی ہیں، ایک طرف پاکستان کی فوج ہے، دوسری طرف ہندوستان کی فوج ہے. ان 2 فوجوں کو کراس کرنے کے بعد ہم کشمیر پہنچیں گے تو پھر مودی صاحب کو گالی دیں گے نا، یا ان کو کہیں گے جی وہ فنڈامنٹل. یہ رٹے رٹائے جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے ایک ہی تقریر گزشتہ 1 سال سے، وہ جی آر ایس ایس ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ایجنڈا ہے. بھائی یہ ساری باتیں پوری دنیا جانتی ہے. مودی صاحب کو گجرات کے جینوسائیڈ میں امریکہ نے ویزا ریفیوز کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہی مودی صاحب جو ہیں وہ جب آئے یہاں پہ واشنگٹن میں اور یہاں پہ ان کے جلسے اور جلوس اور ان کا پروٹوکول آپ نے دیکھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے پالیٹکس جو ہے وہ کرتی ہے، اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ وشفل تھنکنگ ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم 2 سرحدیں کراس کر کے تو مودی صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے خطے میں ہمارے حوالے سے جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے. مثلا فار ایگزامپل چلے منگلا ڈیم کی رائلٹی کی بات کریں تو یہ 30-33 کروڑ روپے کا سوال ہے. یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے.
تو اس پہ اگر ہم سوال اٹھائیں کہ بھائی یہ 30-35 کروڑ آپ ہم سے لے رہے ہیں ہر سال ہماری رائلٹی کا جو منیمم میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ تو اس کو آپ کہیں گے کہ جی یہ لوگ غدار ہیں جی، دیکھیں رائلٹی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کہیں گے کہ یہ لوایا جائے گا ہمارے کچھ جو اس لیڈر ہیں اس ٹائپ کے، ان کے تھرو، تاکہ یہ سوال نہ اٹھے۔ ہم اگر یہ بات کریں کہ اس دھرتی پہ آپ یہ جو ڈیم بنا رہے ہیں، 6-7 ڈیم بن گئے ہیں، ان کی جو ہے اس میں ہمارا رول کیا ہے، اس کی آمدن میں ہمارے پارٹیسپیشن کیا ہے، جس طرح کہ راٹھور صاحب نے کہا تھا، تو یہ بات ہم اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ان ریٹرن رشتہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی، کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا ہے بھائی، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ ان ریٹرن ایمرجنسی بنیادوں پہ اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا تو کم از کم وسائل کے حوالے سے ہونا ضروری ہے، چونکہ خود پاکستان کا اپنے صوبوں کے ساتھ وسائل کے حوالے سے ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جس میں 18ویں ترمیم یہی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ان چیزوں کے مالک ہوں گے، وفاق ان چیزوں کا مالک ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ جو یہ ایک رشتہ ہے جس کو آپ خفیہ رشتہ کہیں، جبری رشتہ کہیں یا رضاکارانہ رشتہ کہیں، یہ ایک پولیٹیکل بات ہے، لیکن فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دستاویز ہونا ضروری ہے، ایک پولیٹیکل اور کانٹریکچول قسم کی ارینجمنٹ ضروری ہے، تاکہ یہ ہمارے وسائل کا ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم پاکستان کو دے رہے ہیں تو کتنے دے رہے ہیں۔ ایک زر مبادلہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ بھی کوئی 30-35 کروڑ کے قریب بنتا ہے ہمارا جو زر مبادلہ آتا ہے لندن سے اور عرب کنٹریز سے۔ تو یہ دونوں ملا کے آپ 70 کروڑ روپے کی بات کریں نا پہلے، پھر ہمارا بجٹ دیکھیں کہ کتنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا کے تو ہم آزاد کشمیر کے اندر ایک مکمل طور پہ با اختیار قسم کی حکومت بنائیں، جو ان وسائل کو لے کے تو منصفانہ طریقے سے تقسیم کرے۔ یہ بجلی اور پانی پاکستان کو بیچ کے تو ان سے پیسے لے کے تو اپنے غریب لوگوں کی اپ لفٹنگ کے لیے، روزگار کے لیے، اس دھرتی کی مقدر بدلنے کے لیے صرف کرے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مودی صاحب پہ تنقید کریں یا کسی اور کو کہیں کہ جی وہاں یہ کیوں ہو گیا۔ لیکن ہم جو ہے وہ بالکل اس کا الٹ ہے، ہم نے جناب ایک ہی آواز اٹھائی ہوئی ہے، جی کشمیر میں ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا، حالانکہ یہ جو ظلم بھی ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کل انہوں نے 6-7 پارٹیز کا ایک اجلاس کیا ہے، جس میں نیشنل کانفرنس سے لے کے پی ڈی پی سے لے کے کمیونسٹ پارٹی سے لے کے نیشنل عوامی کانفرنس سے لے کے، تو 6 پارٹیاں جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہیں ذکر کیا کہ آزاد کشمیر کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی حقوق کیوں نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنی بات کی کہ یہ ہماری ریاست ہے جی جموں کشمیر، اور اس کا یہ 5 اگست والا جو سٹیٹس ہے آپ بحال کریں، نہیں تو ہم پالیٹکس میں جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں کسی بھی محفل میں، ہماری 95% بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جموں کشمیر کے بارے میں، 5% اب ہمارے بارے میں، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہماری طرف جو لوگ مراعات یافتہ ہیں، جو اس کی وجہ سے لوٹ کسوٹ میں ملوث ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، ان کی مراعات اسی طرح چلتی رہے۔ تو اس لیے جناب شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ بڑی دردناک قسم کی داستان ہے، اور جب تک آپ اپنا فوکس بدل کے آزاد کشمیر پہ فوکس نہیں کرتے، اس کو ایک ماڈل سٹیٹ نہیں بناتے، میں اس لفظ کو ریپیٹ کروں گا، اور اس دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کے معاشی، سیاسی اور سماجی حقوق جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کی باتیں کرتے پھریں اور لداخ کی باتیں کرتے پھریں۔ ایک جو معذور آدمی ہے جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کرپلڈ، وہ کہے کہ میں جا کے اپنے ایک پہلوان ٹائپ جو پڑوسی ہے اس کو جناب جو ہے وہ فزیکل مدد دوں گا، تو وہ ایک جاہلانہ قسم کی بات ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں واشنی صاحب۔ راٹھور صاحب جی میں اب جو ہے نا، چونکہ ایک گراؤنڈ ریالٹی، ہم نے نہ تو 47 میں زندہ رہنا ہے، نہ ہم نے 65 میں رہنا ہے، نہ 71 میں رہنا ہے۔ اس وقت جو کشمیر کی سچویشن ہے، یا 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر کی سچویشن ہے، ہمیں کشمیریوں کو، جن لوگوں کو، اور خصوصاً جو لوگ ایک سیولائز سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیری جو ہمارے بیک ہوم میں لوگ ہیں، خواہ وہ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، ان کو ریالٹی بیس
गाइड करें। कश्मीर ये तो तय हो गया है कि हमारे जो मुजरम हैं वो मल्टी फ्रंट्स पे हैं, जिनकी वजह से आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। और इसके ऊपर मैंने एक कॉलम भी लिखा था धरती में कि कश्मीर के मुजरम कौन कौन से हैं, उसमें इंडिया कितना ब्लेम कर सकते हैं उसको, हमारी कश्मीरी लीडरशिप को हम कितना ब्लेम कर सकते हैं, और जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कितना एक इसका जिम्मेदार है। और अकरम सोहेल साहब ने बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक किता कहा है इसके बारे में कि मुझको घेरा बना में आजादी खुद गुलामी कबूल की मुर्शिद, बस को 5-6 मिनट, मेरे हर कतराए खून की तूने कीमत वसूल की मुर्शिद। एक तरफ तो जो कश्मीर का इशू है उसके ऊपर हमारी 4 मिसरे हैं उन कश्मीरी बच्चों के हवाले से हिंदुस्तानी फौज के नाम कि कितने तुम आफताब छीनोगे, कितने तुम आफताब छीनोगे, कितने तुम महताब छीनोगे, कितने तुम आफताब छीनोगे, कितने तुम महताब छीनोगे, और छीन लेते हो उनकी आंखें भी, पर कहां उनके ख्वाब छीनोगे, पर कहां उनके ख्वाब छीनोगे। और ये कश्मीरी बच्चों का एक पैगाम है कश्मीरी क़यादत के नाम, मुझको घेरा बना में आजादी, मुझको घेरा बना में आजादी और खुद गुलामी कबूल की मुर्शद, मुझको घेरा बना में आजादी खुद गुलामी कबूल की मुर्शद, मेरे हर कतराए खून की, मेरे हर कतराए खून की तूने कीमत वसूल की मुर्शद, तूने कीमत वसूल की मुर्शद। और ये 2 कतार पाकिस्तान से आए हुए मेहमानान के जरिए पाकिस्तानी कौम को पहुंचाए जाते हैं कि सदाएं हैं सभी बेदाद बाबा, सदाएं हैं सभी बेदाद बाबा, नहीं सुनता कोई फरियाद बाबा, नहीं सुनता कोई फरियाद बाबा, और कराएगा हमें आजाद तू क्या, कराएगा हमें आजाद तू क्या, अभी तू खुद नहीं आजाद बाबा। जी एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ राठौर साहब, बाशानी साहब, पूरी कश्मीरी कौम के सामने ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो हॉस्पिटल हैं, हमारे जो स्कूल हैं, वो जो अच्छे स्कूल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, हमारे जो रोड्स और जो पुल हैं वो लोग चंदा बना के बना रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या इस वक्त कोई ऐसी हमारे हालात नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है कि जिस लीडरशिप ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है उसको एक साइड पे करके लोग एक नए जज्बे और नए अज़म के साथ, नए मंशूर के साथ सामने आकर उस खित्ते की हालत को बदलने की कोई तरफ कोई तवज्जो दें, कोई स्टेप उठाएं? जी शाह साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर लूं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान हमारा वकील था और पाकिस्तान ने अपनी वकालत सही नहीं की, तो हम ये क्लियर कर दें कि हमारी मुराद हुक्मरानों से होती है, पाकिस्तान के अवाम से नहीं होती। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्होंने जब चला हुआ था 5 अक्टूबर को, तो उन्होंने बेपनाह मदद की थी और वो अब भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और हमें पाकिस्तान की हुकूमतों या सियासतदानों से शिकवे शिकायतें हैं, तो वो पाकिस्तान के लोगों को भी पाकिस्तान की हुकूमतों और पाकिस्तान के सियासतदानों से शिकवे शिकायतें हैं। और आपने एक पर्टिकुलर सवाल किया, मैं उसकी तरफ आऊँगा। देखिए बात ये है कि जैसे कि हम गिला कर रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर और अपनी नाकामियां और अपनी इनकॉम्पिटेंस और अपनी जो कारकर्दगी है, पुअर कारकर्दगी, उसका हम जिम्मेदार दूसरे लोगों को, पाकिस्तान को या किसी और को हम ठहरा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें खुद अपने आप को ठीक करना चाहिए। हमारे यहाँ जिस तरह की रवायती पॉलिटिक्स चल रही है पिछले 70 सालों से, चाहे वो बरादरीज़म की बुनियाद पर है या पार्टियों की बुनियाद पर है या मफादात की बुनियाद पर है, कि एक तो ये ऐसा होता है कि पाकिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत है तो सारे लोग उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चूंकि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, वो इक़्तिदार में आएगी और मफादात के लिए लोग उसमें शामिल हो जाते हैं।
2 साल बाद पाकिस्तान में कोई और पार्टी की हुकूमत आ गई तो वो पार्टी इररेलेवेंट हो जाती है। तो यानी ये चूहे बिल्ली का जो खेल 70 सालों से जारी है, इसको खत्म होना चाहिए। एक तो ये है कि आजाद कश्मीर के और पाकिस्तान के इलेक्शंस एक वक्त में होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर जरूरी है ये बात कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां तश्कील पाए जो 2 फ्रंट के ऊपर काम करे, और दोनों फ्रंट पे अलग काम करने की जरूरत है। एक फ्रंट तो यह है कि कश्मीर के अंदर जो एहसास महरूमी है, आजाद कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का पुअर सिस्टम है, और टूरिज्म नहीं है, रोजगार नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, एग्रीकल्चर डाई डाउन हो रही है, जंगलात खत्म हो रहे हैं, तो हमारे नौजवान बाहर जाके मुल्कों में तलाश कर रहे हैं, वो वतन छोड़ रहे हैं। एक तो इन इश्यूज को एड्रेस करे, और फिर दूसरे वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, वहां पे जो लीगल फ्रेमवर्क है, जिस तरह करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, या लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उस सिलसिले में कानून साजी करे। तो ये चीजें एड्रेस करने की अपनी जगह जरूरत है, और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की, और आजाद कश्मीर के वसाइल को आजाद कश्मीर के ऊपर खर्च करने की। फर्ज करें अगर पाकिस्तान ने वहां पे लगाए हैं, मंगला डैम बनाया है और पावर प्लांट्स लगाए हैं, इस पे हम तनकीद नहीं करते, हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के। ये अलग बात है कि मुजफ्फराबाद में एक एनवायरनमेंट का क्राइसिस पैदा हुआ है, और उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हमारे जहन में है कि उसको कैसे करना है, वो किया जा सकता है, लेकिन हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन साथ हम ये तवक्को करते हैं कि उनका जो एक बड़ा हिस्सा है, कम से कम 50% हमें मिलना चाहिए, ताकि हम वो आजाद कश्मीर के आवाम पर खर्च करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें, टूरिज्म पर खर्च करें, हेल्थ पर खर्च करें, एजुकेशन पर खर्च करें, और फिर उसके अलावा जो बाकी है वो ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान में जाए। पाकिस्तान के लोग भी हमारे भाई हैं, हमें उनसे भी मोहब्बत है। पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो रिश्ता है वो लाजवाल है, वो कई एतबार से, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर नहीं है, कल्चर है, सकाफत है, कम्युनिकेशन है, सारी चीजें हैं। हम तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम अगर एक दूसरे से शिकायतें करते हैं तो भाई भाई से भी शिकायत करता है, लेकिन शिकायत का मतलब ये ना लिया जाए कि कोई किसी के खिलाफ डंडा लेके उठ रहा है, बल्कि आप अपने घर के अंदर जब इंसाफ नहीं करते तो आपके भाई, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रह सकती। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो फेडरेशन है वो फेडरेशन के बाकी यूनिट है, जिस तरह सिंध बलूचिस्तान, वहां भी लोगों को इंसाफ दे, और इसी तरह कश्मीर के अंदर भी इंसाफ दे। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है, जो मफादात से पाक हो, जो बरादरीइज्म से पाक हो, जिसका फोकस सिर्फ आजाद कश्मीर के अवाम हो, आजाद कश्मीर की डेवलपमेंट हो, और कश्मीर के हवाले से बजाय जबानी जमा खर्च करने के एक प्रैक्टिकल जो है वो स्ट्रेटेजी रखता हो। और वो स्ट्रेटेजी ऐसी रखी जा सकती है कि हम जो अपने महदूद वसाइल के मुताबिक और कश्मीरी डायस्पोरा को यूज करके हम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कश्मीर के अंदर प्लेबिसिट के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। उसके डिफरेंट पैराडाइम्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज हम बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त होंगी जब आजाद कश्मीर के अंदर वो लोग हुकूमत में आएंगे जो यंग लोग होंगे, बासलाहियत लोग होंगे, और बाहर का डायस्पोरा उनको सपोर्ट करेगा, जिनके पास एक प्लान होगा एग्जीक्यूट करने के लिए और एक विजन होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज की तो डेफिनेटली जरूरत है। इससे तो मैं नहीं समझता कि किसी को इससे इनकार हो सकता है, सवाए हाँ इसके खिलाफ कुछ लोग होंगे, वो लोग होंगे जिनकी जो 70 साल से अपनी सियासत चमका रहे हैं, जिनकी नस्लें जो है वो करोड़पति नहीं अरबपति बन चुकी हैं। और वो भाषानी साहब कह रहे थे करोड़ों नहीं, वो एक्चुअली वो अरब की बात हो रही है, 70 अरब 35 अरब जो रॉयल्टी और वो इससे जो मिलते हैं। तो वो जो नस्लें अपनी बना रहे हैं, और अगर एक बाप है तो उसका बेटा और उसका पोता जरूर आना चाहिए सबको सियासत में, लेकिन सलाहियत की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर नहीं कि आप किसी बड़े आदमी के बेटे हो, इस बुनियाद के ऊपर नहीं कि आप किसी बड़े खानदान के या बड़ी बरादरी के बेटे हो। अगर कोई छोटी बरादरी से भी है तो उसका सियासत में आना उसका हक है। अगर वो टैलेंटेड है तो वो तरक्की पूरे इलाके के लिए इकदाम करेगा। तो मिन हैसुल इलाका लोग जब प्रॉस्परस होंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो उससे हर आदमी बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो बरादरीइज्म का नारा है, ये चंद लोगों को आप खुश करते हैं, बाकी उसी तरह वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन की सियासत को
ختم ہونا چاہیے, مفادات کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. سیاست جو ہے, سیاست کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کو عبادت سمجھنا چاہیے, عوام کی خدمت پیش نظر ہونا چاہیے. تو جب تک یہ ہم اپنا فلسفہ چینج نہیں کریں گے اور اس مفادات کے چنگل سے باہر نہیں نکلیں گے, برادری ازم کے چنگل سے باہر نہیں نکلیں گے, تو اس وقت تک ہم نہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے. بہت شکریہ جناب راٹھور صاحب, وہ آپ نے تصحیح کر دی, وہ کروڑ نہیں, میرا مراد جو ہے بلین میں ہے, وہ بہت ہی کم کر دیا. میں ایک اور میٹنگ میں جانا ہے تو اس لیے اجازت چاہوں گا. تو میرا خیال ہے باشانی صاحب جو ہے وہ باشانی صاحب کو تھوڑا سا روکیں گے. آپ سے بھی ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ انپٹ لینی تھی, لیکن اٹس اوکے, آپ جا رہے ہیں. بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. کشمیر لنک کے اس پلیٹ فارم سے اور زمان ٹی وی میں یہ بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے کشمیر سب سے پہلے ہے, ہمارے لیے ہمارے لوگ سب سے پہلے ہیں. اگر ظلم سری نگر میں ہوگا تو ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے, اگر ظلم اسلام آباد میں ہوگا تو ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے, اگر ظلم ظفر آباد یا راولا کوٹ میں ہوگا تو ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے. باشانی صاحب, ابھی شاید 3-4 دن کی پہلے کی بات ہے کہ ڈوڈیال آزاد کشمیر میں, وہاں راجہ تنویر ہیں, جرنلسٹ ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے. انہوں نے مقبول بٹ شہید جو چوک ہے وہاں سے پاکستان کا جھنڈا اتارا. آئی تھنک کہ جو سینسیبل بات تھی وہ یہ تھی کہ مقبول بٹ شہید کے نام سے کوئی جگہ ہے, کوئی چوک ہے, کوئی بلڈنگ ہے, کوئی بھی ہے, وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے. انتظامیہ کو پہلے سے پری ایمپٹ کر کے, اگر کہیں سے ڈیمانڈ یہ آ رہی تھی تو وہاں پہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, اس طرح کا کوئی چیز ڈسپلے نہیں ہونی چاہیے تھی جس کی وجہ سے کہ مقبول بٹ کا جو فلسفہ, مقبول بٹ کا جو سٹینڈ تھا کشمیر کے حوالے سے, اس کی نفی ہوتی ہو. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان صاحب نے, راجہ تنویر نے خود جا کے جھنڈا نیچے کیا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو حشر کیا گیا, جس طرح سے اس کو گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کے لے جایا گیا, اور ابھی تک میری معلومات کے مطابق وہ ابھی تک انڈر اریسٹ ہے. تو ہم ایک تو یہ کہ اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے آزاد کشمیر کی انتظامیہ سے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ یا جو ایوان اقتدار میں لوگ ہیں کہ راجہ تنویر کو فی الفور رہا کیا جائے, اور اس طرح کی جو غیر قانونی اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے کشمیریوں کی وہ فی الفور بند کی جائے. ادروائز جو کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ اور اگر تیل چھڑکنے والی بات پاکستان کی طرف سے ہوگی, یا جو آزاد کشمیر کے سو کال جو پٹھو ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ کریں گے, تو اس کے حالات اگر خراب ہوں گے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ان پہ ہوگی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھینک یو جی شاہ صاحب. اس بات کو اٹھانے کا بات یہ ہے کہ تنویر احمد صاحب جو ہیں, راج صاحب, ان کا جو کیس ہے, اگر یہ بات آپ کریں, یوں کریں کہ جو مقبول بٹ جو چوک تھا یادگار ہے, اس پہ جس آدمی نے لے جا کے پاکستان کا جھنڈا لگایا, وہ کوئی بہت ہی نانسنس آدمی تھا, یا وہ بنیادی طور پہ کسی سازش کے تحت, پلاننگ کے تحت کیا گیا. چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو یادگاریں ہوتی ہیں وہ آپ کا سمجھ لیں کہ ایک مقبرہ ہے, مقبرے میں اور اس میں فرق نہیں ہوتا. تو وہ ایک آدمی کے نام سے منسوب ہے, آپ اس کے نظریے سے بے شک اختلاف کریں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے اس کی قبر پہ اپنا جھنڈا لگا لیں. اب جس آدمی نے بھی یہ کیا وہ پاکستان کا دشمن ہے, دوست نہیں ہے, اور اس نے جان بوجھ کے وہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کی. یہ بات ایسے نہیں کہنی چاہیے ہمیں کہ تنویر نے جھنڈا اتارا, بلکہ بات ایسے کہیں تو زیادہ درست ہے کہ پاکستان کا وہاں جا کے جھنڈا لگایا گیا, جس کے نتیجے میں وہاں کی لوکل جو انجمن تاجران ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تنویر صاحب یہ گروپ, انہوں نے جا کے مذاکرات کیے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا.
تو انہوں نے کہا جی یہاں ہم نے جلسہ کیا تھا تو اس لیے جھنڈا لگایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر جلسے کے لیے آپ نے لگایا تھا تو آپ اتار دیں. انہوں نے کہا ہم اتاریں گے, لیکن انہوں نے نہیں اتارا, انہوں نے اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیا. اب یہ دیکھیں پاکستان کے جھنڈے کو انہوں نے خود ہی کنٹروورشل کر لیا. ہم لوگ جو وہاں پہ خود مختاری کی بات کرتے ہیں یا آزادی کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی نے پاکستان کے جھنڈے کو کچھ نہیں کیا, نہ کبھی اس کی انسلٹ کی, نہ کہیں سے اتارا. جگہ جگہ پہ جھنڈے لگے ہوئے. لیکن یہ جو بھی کوئی ہے اس کے اندر دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اب اس طرح کی حرکتیں کر کے تو وہاں کی جو آزادی پسند قوتیں ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ایک مکالمے بازی کا آغاز کیا جائے, ان کو وکٹمائز کیا جائے جس طرح کے پار لوگ ہو رہے ہیں. چونکہ وہ فرق جو ہے اب جو خود ہی اس کو وہ کرتے جا رہے ہیں. میں اس کو دیکھتا ہوں, یہ دیکھیں کوسچن آف ہیومن رائٹس ہے اور فنڈامنٹل رائٹس ہے اور سول لبرٹیز ہے. آپ جا کے کسی ایک خاص نظریے کے لیڈر کے یادگار پہ جو ہے جھنڈا نہیں لہرا سکتے. اگر آپ لہراتے ہیں تو اس کو اگر وہ اتارتے ہیں تو آپ ان کو وکٹمائز نہیں کر سکتے. اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پھر یہ بھی وہی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں جو پار ہوتی رہی ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک بات ہے اور ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور اس بات کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو سزا دیں گے, کیونکہ راجہ فاروق ادر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی قانون حرکت میں آئے گا. یہ قانون جو ہے اس کو حرکت میں اس وقت آنا چاہیے جب اس کے آنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ نے خود سازش کر کے تو ایک جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیا جا کے اور اس کو پھر بنیاد بنا کے, تو اگر آپ لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ وکٹمائز کریں گے تو آپ کو اس کا پھر جواب بھی دینا پڑے گا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس پہ ان کو خبردار رہنا چاہیے, اس حرکت سے باز رہنا چاہیے. صحیح, بہت شکریہ باشانی صاحب. راٹھور صاحب کو تو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا. It was very nice discussion آپ کے ساتھ, راٹھور صاحب کے ساتھ. اور اینڈ پہ میری پھر ایک دفعہ کشمیر کے اندر یا کشمیر کے باہر دنیا کے کسی بھی خطے, کسی بھی ملک, کسی بھی شہر میں رہنے والے کشمیریوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ہم لوگ جو اس سیولائز ملکوں میں رہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کشمیر کو کینیڈا بنا دیا جائے یا یورپ کا کوئی شہر بنا دیا جائے یا امریکہ کا شہر بنا دیا جائے, لیکن بائی گاڈ 21ویں صدی میں جو حشر ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایبسولوٹلی وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. تو ہمارا یہ فرض ہے, ہماری دھرتی کا ہمارے اوپر یہ قرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنی دھرتی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق آواز اٹھاتے رہیں. اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے, کشمیر لنک سے اور زمان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جناب شاہ صاحب.